हमारे फैसले में कोई गलती है तो जरूर दुरुस्त करेंगे। उलमाए कराम से पहले भी राय ली, अब भी लेंगे। हम मुसलमान हैं और हर नमाज में दुआ करते हैं फैसले में गलती ना हो। चीफ जस्टिस के मुबारक सानी जमानत केस में नजर सानी दरखास्तों की समाअत में रिमार्क्स। कहा कादियानियों को आइन और कानून के मुताबिक हुकूक दो सूरतों में मिलेंगे। कादियानी खुद को गैर मुस्लिम तस्वुर करें या फिर खत्म नबूवत को मान लें। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मुबारक सानी को आप जमानत का मुस्तहिक समझते हैं तो अलग बात है, तौहीन आमेज इक़दामात पर दफात सारी लगेंगी, ट्रायल जारी रहना चाहिए। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा ऐसी आयात लिख दी जाएं जिनका मामले से ताल्लुक ही ना हो तो मसाइल पैदा होते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा इस्लामी रियासत है इसलिए अदालती फैसलों में कुरान और हदीस का हवाला देते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुबारक नजर सानी केस का फैसला वापस लेने पर गौर की यकीन दहानी करा दी। हमारे लीडर हमारे कायद इमरान खान साहब ने ये हुक्म दिया है कि आज जलसा जो हम कर रहे थे तनोर के मकाम पर तो नहीं करना 8 सितंबर को, जिसका बकायदा तौर पे आप नोटिफिकेशन हुकूमत ने दे दिया है। बानी के हुक्म पर पीटीआई का जलसा मुलतवी करने का दावा। बानी ने कहा रुक जाओ हम रुक गए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं आगे बढ़ने और एक कदम पीछे हटने को भी तैयार हैं। आजम स्वाति ने कहा इंतशार से बचने के लिए बानी पीटीआई ने जलसा मंसूख करने की हिदायत की। अब 8 सितंबर को तरनौल में जलसा होगा, इसे कमजोरी न समझा जाए। 27 अगस्त को लाहौर में भी अजीमुशान जलसा करेंगे। जिला इंतजामिया ने पीटीआई को 8 सितंबर को जलसे की इजाजत दे दी। पीटीआई इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल ने 8 सितंबर की तारीख मुस्तरद कर दी। कहा तारीख वो होगी जो बानी पीटीआई देंगे। इनका किसी का इरादा ही नहीं है उसको बाहर निकालने का। इमरान का 7:30 बजे आजम स्वाति मिलने क्यों गया? बस ये एक सवाल है, किसने भेजा? और ताकि इमरान का जाके कहो जी हम मुलतवी करें, आपके नाम पे हमने मुलतवी करना है। इमरान खान से पूछ क्यों रहे हैं जेल में बैठे हुए? चेयरमैन तो बाहर बैठा हुआ है, फैसले ये खुद करते हैं जब दिल करता है। इमरान खान को निकालने की बात आती तो इमरान खान से जाके पूछने बैठ जाते हैं। हलीमा खान जलसा मुलतवी करने पर भड़क उठी। कहा आजम स्वाति किसके कहने पर बानी पीटीआई से मिलने चले गए, किसके कहने पर जलसा मुलतवी करने का पैगाम पहुंचाया। 7:30 बजे मुलाकात कैसे मुमकिन हुई? कारकुनों का सामना करने की हिम्मत नहीं थी तो बानी से फैसला करा दिया। मौजूदा लीडरशिप का बानी पीटीआई को बाहर निकालने का इरादा ही नहीं। पार्टी चेयरमैन बाहर है तो फैसला क्यों नहीं किया? ये फैसले खुद करते हैं, नाम बानी पीटीआई का लेते हैं। एतमाद में लिए बगैर जलसा मुलतवी करने पर महमूद अचकजई ने अपोजिशन अलायंस का इजलास बुला लिया। तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर किया जाएगा। हम बानी पीटीआई के हुक्म के पाबंद हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं हमारे लीडर के ज़र्फ और सोच की बात है, आप ऐवानों में बैठे हो वरना हम आपका वो हशर करते कि दुनिया याद रखती। हमें इस हद तक जाने पर मजबूर न करो कि फिर आप बर्दाश्त न कर सको। बानी पीटीआई ने साबित कर दिया वो कौम के लिए सोचता है। आप लोग मुल्क के आइन और कानून को बार बार तोड़ रहे हैं। एक साल से फितना पार्टी जलसा जलसा और एहतजाज खेल रही है। सियासी लोग पुरअमन जिद्दोजहद करते हैं, गैर सियासी लोग अवाम में इंतशार और अफरा तफरी फैलाने को जिद्दोजहद का नाम देते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं पाकिस्तान का नौजवान अडयाला जेल के कैदी और उसके कोच की हकीकत जान चुका है। अडयाला का कैदी मुल्क से मुखलिस है ना कौम से। फौजी तनसीबात पर हमले करने वाले किस मुंह से कहते हैं कि हम पुरअमन लोग हैं? इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, रेड जोन सील, स्कूलों की छुट्टी, जगह जगह कंटेनर लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए। रावलपिंडी में हफ्ते तक दफा 144 नाफिज। पुलिस ने फैजाबाद को कंटेनर लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। इस्लामाबाद पुलिस ने शेर अफजल मरवत को हिरासत में लेकर छोड़ दिया। शेर अफजल मरवत को तरनौल में जलसा गाह के करीब से पकड़ा गया था। लाहौर में पीटीआई के 4 कारकुन जेर हिरासत। सफदराबाद से भी पीटीआई कारकुन को गिरफ्तार कर लिया गया। हमने अमा बरकरार रखना हमारी अव्वलीन तरजीह है। किसी को रेड जोन में आने की इजाजत नहीं दे सकते। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमन अमान से मुताल्लिक इजलास में गुफ्तगू। कहा एहतजाज करना हर एक का हक है लेकिन ये मुनासिब जगह पर होना चाहिए।
عوام کے روزمرہ معمولات میں خلل نہیں پڑنا چاہیے. لوگوں کے جان و مال کا تحفظ پہلی ذمہ داری ہے. قانون ہاتھ میں لینے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا. لاہور کی اسپیشل سینٹرل کورٹ نے مونس الہی سمیت 6 اشتہاریوں کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کرنے کا حکم دے دیا. مونس الہی اور زیغم عباس کی جائیدادیں، بینک اکاؤنٹ بھی منجمد کرنے کا حکم. FIA منی لانڈرنگ کیس میں عدالت نے ملزمان کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کی بھی ہدایت کی. آئندہ سماعت پر عمل درآمد رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت 19 ستمبر تک ملتوی. آرمی چیف جنرل عاصم منیری سے ہارورڈ بزنس اسکول کے طلباء کی ملاقات. 44 رکنی وفد میں 9 ممالک کے طلباء شامل تھے. ISPR کا کہنا ہے ملاقات میں علاقائی امن و استحکام، انسداد دہشت گردی اور جمہوری اقدار کی کوششوں پر گفتگو ہوئی. آرمی چیف نے تعلیم، مثبت سوچ کی اہمیت اور سیکیورٹی چیلنجز پر روشنی ڈالی. کہا وفد کے شرکاء اپنی ذاتی تجربات کی روشنی میں اپنی رائے قائم کریں. آرمی چیف کی مس انفارمیشن اور فیک نیوز کے اثرات پر بھی گفتگو. ہارورڈ بزنس اسکول کے طلباء نے تعمیری بات چیت پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا. A new dimension of digital governance by integrating Pakistan into the broader financial ecosystem and formalizing remittance flows. This groundbreaking initiative will further strengthen our historical relations with the Arab world in a modern digital way. سمندر پار پاکستانیوں کے لیے رقوم بھجوانے کے مؤثر اور کم لاگت منصوبے کا آغاز. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں پاکستان ڈیجیٹل گورننس کے نئے دور میں داخل ہو گیا. بونا راست کنیکٹیوٹی سے حوالہ ہنڈی اور غیر روایتی چینلز کا خاتمہ ہوگا. عرب ممالک سے اوورسیز پاکستانی کم لاگت میں رقوم بھجوا سکیں گے. بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی محنت کی کمائی بلا رکاوٹ اور بروقت ان کے خاندانوں تک منتقل ہوگی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بولے بونا راست سے زر مبادلہ کے ذخائر میں $6 ارب کا اضافہ ہو سکتا ہے. ان کی رائے سے متفق نہیں ہوں، بالکل متفق نہیں. 2023 کے اگست میں ہماری حکومت گئی تھی، اس وقت جو حال تھا، اور پھر جب ہم فروری کے اینڈ میں واپس آئے اس وقت کیا پوزیشن تھی، اور اس سے بہت بہتر ہے پوزیشن. کراچی کے حوالے سے اسٹریٹ کرائم وہ بھی تقریباً آدھے سے کم ہو گیا جو جنوری میں تھا. فروری میں جب ہماری حکومت آئی اس وقت کے مقابلے میں آج امن و امان کی صورتحال بہتر ہے. صوبائی وزیر کے والد کی رائے سے متفق نہیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں حکومت پولیس، رینجرز اور فوج کی مدد سے ڈاکوؤں کو جہنم رسید کرے گی. موٹر ویز وفاقی حکومت بناتی ہے. کئی بار گلا کر چکا سندھ میں کوئی موٹر وے نہیں. اب بھی کہتا ہوں سکھر حیدرآباد موٹر وے بنائیں، کراچی حیدرآباد موٹر وے کو بہتر کریں. اٹک کے نواحی گاؤں ڈھیری کوٹ میں اسکول وین پر فائرنگ، 2 بچیاں جاں بحق، 3 زخمی ہو گئے. وین ڈرائیور کو بھی گولی لگی. پولیس کے مطابق وین ڈرائیور سے دشمنی پر ملزمان نے فائرنگ کی. حملہ کی تلاش جاری. جاں بحق بچیوں کی شناخت رامین اور عروا کے نام سے ہوئی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کمشنر راولپنڈی سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی. زخمیوں کو بہترین طبی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت. صدر اور وزیر اعظم کی اسکول وین پر فائرنگ کی شدید مذمت. کہا معصوم بچوں کو نشانہ بنانا ظالمانہ اور سفاکانہ فعل ہے. ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے. نواز شریف وفاق کے بجائے صوبے کی سیاست کر رہے ہیں. عوام کو بجلی کے بلوں میں مستقل ریلیف ملنا چاہیے. 28 اگست کو ہڑتال ہوگی، اس پر سیاست نہیں کریں گے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کچھ لوگوں نے ہمارے معاہدے پر پروپیگنڈا کر کے حکومت کی حمایت کی. IPPs کا فورینزک آڈٹ ہونا چاہیے. حکومتی کمیٹی سے جماعت اسلامی جلد مذاکرات کرے گی. کے الیکٹرک کی پھر کراچی والوں پر بجلی گرانے کی تیاریاں. بجلی مزید مہنگی ہونے کا امکان. کے الیکٹرک نے 1 یونٹ 3 روپے 9 پیسے مہنگا کرنے کی درخواست دائر کر دی. نیپرا جولائی کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کے لیے درخواست کی سماعت 29 اگست کو کرے گی.
کراچی والوں کے لیے مئی اور جون کی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں پہلے ہی بجلی 5 روپے 76 پیسے مہنگی ہو چکی. مئی اور جون کی ایڈجسٹمنٹ کے تحت اضافہ اکتوبر اور نومبر کے بلوں میں وصول کیا جائے گا. پاکستان میں افغانستان سے لائے گئے غیر ملکی اسلحے کے استعمال کے مزید ثبوت سامنے آ گئے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بلوچستان کے علاقوں مستونگ، جو، پشین، گوادر اور نوشکی میں کیے گئے حملوں میں دہشت گردوں نے غیر ملکی اسلحہ استعمال کیا. ضلع خیبر باجور، شمالی وزیرستان، میر علی اور میران شاہ میں بھی غیر ملکی اسلحہ استعمال کیا گیا. چترال، ڈی آئی خان، ٹانک میں حملوں میں غیر ملکی اسلحے کے شواہد سامنے آئے. افغانستان سے پاکستان آنے والی پیاز کی بوریوں سے غیر ملکی ہتھیار برآمد. افغانستان سے دہشت گرد پاک افغان سرحد کے ذریعے در اندازی کرتے ہیں. محمد رضوان اور سعود شکیل کی سنچریاں. پاکستان نے پنڈی ٹیسٹ کے دوسرے دن پہلی اننگز 448 رنز بنا کر ڈکلیئر کر دی. محمد رضوان 171 رنز پر ناٹ آؤٹ رہے. سعود شکیل نے 141 رنز کی شاندار اننگز کھیلی. دونوں نے 5ویں وکٹ کی شراکت میں 240 رنز بنائے. دیگر بلے بازوں میں سائم ایوب 56 اور شاہین شاہ آفریدی 29 رنز کے ساتھ نمایاں رہے. دن کے اختتام تک بنگلہ دیش نے پہلی اننگز میں 27 رنز بنائے. میچ اے اسپورٹس اور ARY زیپ پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے. ملک بھر میں بارش اور سیلاب سے تباہی. کئی دیہات ملیامیٹ، جامپور میں رود کوہی کا سیلابی پانی بستیوں میں داخل. سینکڑوں گھر اور ہزاروں ایکڑ فصلیں متاثر. کوٹ مٹھن میں متعدد بستیاں زیر آب. ساہیوال میں بارش کے باعث بجلی کے کھمبے میں کرنٹ آنے سے نوجوان جاں بحق. کشمور میں گڈو بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب. کچے کے 7 دیہات میں پانی داخل. جعفر آباد میں سیلاب سے مزید 2 دیہات زیر آب آ گئے. محکمہ موسمیات کی آج پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں بارش کی پیش گوئی. ایران بس حادثے میں زخمی لاڑکانہ کے رہائشی عبدالوہاب جاگرانی نے ایرانی اسپتال سے ویڈیو جاری کر دی. کہا 28 زائرین اور 2 ڈرائیور سمیت 30 افراد جاں بحق ہوئے. 3 زائرین ICU میں ہیں. ایک اور زائر نے بتایا جیسے ہی ایران پہنچے 2 مرتبہ بس خراب ہوئی. بس میں خرابی کے باعث ہی حادثہ پیش آیا. حکومت پاکستان سے اپیل ہے ہمیں کاغذی کارروائی کر کے جلد وطن واپس لائیں. شکارپور میں مکمل شٹر ڈاؤن. اذان آرائی نامی 5 سال کے بچے کی بازیابی کے لیے انڈس ہائی وے پر دھرنا. مظاہرین کا کہنا ہے اذان 1.5 ماہ پہلے تحصیل خانپور سے اغوا ہوا تھا لیکن پولیس اب تک بچے کو بازیاب نہ کرا سکی. اذان کی بازیابی تک احتجاج جاری رہے گا. پنجاب میں پتنگ اڑانے والے کو 3 سے 5 سال قید، 20 لاکھ جرمانہ یا دونوں ہوں گے. جرمانے کی عدم ادائیگی پر مزید 1 سال قید بھگتنا ہوگی. پنجاب کابینہ نے پتنگ بازی پر پابندی کے ایکٹ 2007 میں اہم ترامیم منظور کر لی. پتنگ بنانا اور اس کی ٹرانسپورٹیشن بھی ناقابل ضمانت جرم قرار. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سڑکوں پر محفوظ سفر کے لیے اقدامات یقینی بنانے کا حکم. ہر ضلع میں کرائم کی شرح کو ہر صورت نیچے لانے کی ہدایت. مریم نواز نے کہا تاجر اور دکانداروں کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے ڈکیتی کی وارداتوں کا سدباب کیا جائے. خواتین اور بچے ریڈ لائن ہیں، ان کے خلاف جرائم کو ہر صورت روکا جائے. سندھ ہائی کورٹ کی جنگلات کی زمینوں پر قبضے ختم کرانے کی ہدایت. عدالت نے کہا قبضہ ختم کرانے کے لیے رینجرز اور سیشن جج کی مدد لی جائے. آئندہ سماعت پر سیکریٹری قانون اور جنگلات سے رپورٹ طلب. محکمہ جنگلات اور دیگر کو نوٹس جاری. درخواست میں کہا گیا ہے گمبٹ صوبھو ڈیروں میں جنگلات کی 24,000 ایکڑ زمین پر بااثر شخصیات کا قبضہ ہے. بااثر افراد زمین پر کاشتکاری کر کے لاکھوں کما رہے ہیں. گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے ملیشیا کے کونسل جنرل کی ملاقات. گورنر سندھ کی ملیشیا کے سرمایہ کاروں کو صوبے میں سرمایہ کاری کی دعوت. کہا SIFC کے ذریعے سرمایہ کاروں کو ہر ممکن معاونت دی جا رہی ہے.
برطانیہ میں فسادات کا سبب بننے والی فیک نیوز پھیلانے کا الزام، لاہور کی عدالت نے ملزم فرحان آصف کے جسمانی ریمانڈ میں 4 روز کی توسیع کر دی۔ ملزم کے خلاف FIA میں پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہے۔ فرحان نے ایکس اکاؤنٹ پر برطانیہ میں چاقو زنی واقعے کی غلط معلومات شیئر کی تھی۔ We're very concerned about the communal violence in India. I mean, we've seen attacks on Muslims, we've seen attacks on Christians. The situation for Sikhs and for Jains is getting more and more. The Hindu nationalist mood in the country is unfortunately squeezing out the space for religious freedom, and so we're very concerned about that country. امریکی کمیشن کا بھارت میں مذہبی آزادی کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار۔ امریکی محکمہ خارجہ سے بھارت کو اقلیتوں کے لیے تشویشناک ممالک کی فہرست میں شامل کرنے کا مطالبہ۔ چیئرمین امریکی کمیشن برائے مذہبی آزادی اسٹیفن شنیک کی ARY نیوز سے خصوصی گفتگو، کہا بھارت میں اقلیتوں کے لیے جگہ تنگ کی جا رہی ہے۔ امریکہ اور کینیڈا میں سکھوں کی جانوں کو بھارت سے خطرہ ہے۔ بھارتی مسلمانوں کو شہریت سے محروم کیا جا رہا ہے۔ The consequences of foreign occupation are nowhere as clear as in occupied Jammu and Kashmir and in Palestine. پائیدار امن کے لیے مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے مسئلے کو حل کیا جائے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے سلامتی کونسل میں مباحثے سے خطاب میں کہا، جب تک تنازعات حل نہیں ہوتے دنیا میں پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا۔ غزہ میں نسل کشی کو ختم کرنا سلامتی کونسل کی ذمہ داری ہے۔ بین الاقوامی حکمت عملی بڑی حد تک ناقص، غیر مؤثر اور غیر تسلی بخش رہی۔ اکتوبر میں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹیسٹ سیریز برطانیہ میں دکھانے کے لیے مذاکرات جاری۔ PCB ذرائع کے مطابق سیریز کے لیے برطانیہ میں براڈ کاسٹر سے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ امید ہے معاملات جلد طے ہو جائیں گے۔ برطانوی اخبار میں سیریز کو دکھانے کے حوالے سے شائع ہونے والی رپورٹ مایوسی پھیلانے کے مترادف ہے۔ برطانوی میڈیا نے انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کے دوران برطانوی ٹی وی چینلز پر بلیک آؤٹ کا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ مکس مارشل آرٹس ایشین چیمپئن شپ کے فائنل راؤنڈ، پاکستان کا ایک اور فائٹر فائنل راؤنڈ میں ہار گیا۔ ذیشان اکبر کو کرغزستان کے فائٹر نے جونیئر بینٹم ویٹ کیٹیگری میں شکست دی۔ اس سے پہلے پاکستان کے عبد المنان کو تاجکستان کے یعقوب جان نے ہرایا۔ پاکستان کے 6 فائٹرز فائنل میں پہنچے۔ چیمپئن شپ کے تمام مقابلے اے اسپورٹس اور ARY زیپ پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ سفیان محسود پاکستان کے کم عمر ترین گینیز ورلڈ ریکارڈ ہولڈر بن گئے۔ وزیرستان سے تعلق رکھنے والے 5 سال کے سفیان نے بھارت کا 5 سال پرانا گینیز ورلڈ ریکارڈ توڑ دیا، فاسٹسٹ ٹائم ٹو کلائمب کا نیا ریکارڈ بنا دیا۔